अस्सलाम वालेकुम KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ब्लैक बॉस। नावल की राइटर हैं रिफत सिराज। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। कौवे का दूसरा जन्म लगता है मुझे तो। वो फ्रिज में सर दिए गालबन ठंडी बोतल टटोल रही थी। वहीं से जुमला आया था, अरे खुदा का खौफ करो। इस तरह मुंह भर भर कर खल्के खुदा को नाम नहीं धरते। सब अल्लाह के बनाए बंदे हैं, गोरे या काले। अम्मा जान तख्त पर चांदनियां फैलाए गालबन किसी आने वाली या वाले के मलबूसात की तैयारी में बुरी तरह मगन थी। मगर इसे अल्लाह से डराने की मोहलत उन्होंने इस मसरूफियत में निकाल ही ली थी। आप किस कोने से मुसलमान होती हैं? अभी तक दूसरे तीसरे जन्म में अटकी हुई हैं। मोदी ने भी इसकी झाड़ पूंछ में अपना रोल अदा किया। अस्तगफिरुल्लाह। और जो कोई हबशी पले पड़ गया तो क्या मोहतरमा जहर खा लेंगी? वो अपने तोते को चूरी डालते हुए बड़े मुनहमिक अंदाज में पूछ रहा था। अव्वल तो किसी हबशी की ये मजाल नहीं, और जो खुदा न ख्वास्ता ये बुरा वक्त आया तो वाकई जहर खा लूंगी। इसने पानी ग्लास में डालते हुए निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। लड़की दांतों तले जुबान दाब के भी रखा करो। अम्मा जान ने डपट दिया। नोच, जहर खाएगी? इतना गुमान, और जो हम शक्ल से बेशक्ल हो जाएं तो क्या तू हमें उठाकर घर से बाहर फेंकवा देगी? खबरदार, बस मुझे नहीं अच्छे लगते काले लोग। तोबा देखकर अम्मा जान ने पास पड़ी चप्पल झुक कर उठाई। बोल आगे, गेंद कर 10 जूते न लगाए तो। बस अम्मा जान, इतना मुख्तसर स्कोर, जबकि एफ्रो एशियन आबादी की तादाद अरबों में फैली हुई है। अरबों इंसानों का दिल दुखाने की इतनी सी सज़ा। मोदी कनखियों से इसे देखकर चिढ़ा रहा था। बज़ाहिर अपने तोते में मगन था। आपको तो मौका मिलना चाहिए जले फफोले फोड़ने का, ऊन कहीं के। इसने बोतल वापस फ्रिज में रखते हुए ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। जब कह दिया कि नहीं अच्छे लगते हमें, फिर बोली। अम्मा जान ने चश्मे की भलाई सरहदों से घूरा। वो पाँव पटकती बरामदे से बाहर चली गई थी। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। इंसान बड़ा निवाला खा ले, बड़ा बोल ना बोले। कमकली की भी कोई हद होती है। अम्मा जान को ताज़ा बुलेटिन के लिए खासा मवाद मिल गया था। आपा कमाल भाई आए हैं। जकी ने दरवाज़ा थपथपा कर इतला दी। फिर मैं क्या करूं? अम्मा जान को बताओ। वो शो बिजनेस से मुतालिक कोई मैगजीन नहायत तवज्जो से देख रही थी। इसे कमाल की आमद और जकी की मुदाखलत नहायत जहर लगी थी। अम्मा जान बाथरूम में हैं। यकीनन आधा घंटा वो वहाँ ज़रूर गुजारेंगी। मुझे नहीं पता। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आप जाने। और अम्मा जान, वो वापस हो गया। बड़ा आया फ़र्ज़ का लगता। एक इन्हें कोई काम नहीं। जब देखो मुंह उठाए चले आ रहे हैं। वो सर से पाँव तक कड़वी हो रही थी। भाग्यश्री के खूबसूरत क्लोज़अप और शानदार ड्रेसेस से नज़रें हटाकर एक सांवले सलोने मेहमान की मेज़बानी करना एक जानगसल मरहला था। वो मैगज़ीन सीने से लगाए लगाए बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने गोया लट दे मारा। वालेकुम सलाम। कमाल ने गुलाबी कपड़ों में मलबूस अपनी गुलाबी सी कज़न को भरपूर दिलचस्पी से देखा। क्या हो रहा है? वो मुस्कुराया। प्यारे प्यारे लोगों की तस्वीरें देख रही थी। कि इसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया कि प्यारे प्यारे लोग खुद चलकर आ गए। वो शरारत से मुस्कुराया। अल्लाह रे खुशफहमी। कमाल भाई, एक बात कहूँ, माइंड मत कीजिएगा। इरशाद। आप इतनी सख्त गर्मी में बाहर ना निकला करें। उफ, इस कदर हमदर्दी। वजह? वो मुस्कुराया। और काले हो जाएंगे। वो तेज़ी से बोली। कमाल ने कहका लगाया। भाई हमारे गुण बड़े गोरे हैं। रोज़ाना 2-3 प्रपोजल्स आ जाते हैं। इनकी आईसाइट वीक होगी। वो जलकर बोली। अरे बड़े बड़े आहू चश्म हमारे तलबगार हैं। इसने फिर चढ़ाया। इनको पैसे मिलते होंगे। वो आराम से गोया हुई। किस बात के? कमाल वाकई नहीं समझा। आपको बेवकूफ़ बनाने के। वो खी खी करके हंस पड़ी। फिर भी इससे हमारी ही अहमियत साबित हो रही है। लोगों का रोज़गार लगा हुआ है हमारी वजह से। वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो ज़र्द सी हो गई। अरे भाई, आजकल तो हम पर गीत लिखे जा रहे हैं। क्या बात है हमारी। काला स्याह काला मेरा काला ए दिलदार। वो मेज़ को तबले की तरह बजाकर गुनगुनाने लगा। इसकी तो जान ही जलकर रह गई। अच्छा बताइए, आपके जहर मार करेंगे? वो बहुत बदलिहाजी से पूछ रही थी। भाई जहरे मार करने के लिए तो आप ही काफ़ी हैं। फीका शलजम, या फिर जैसे बगैर नमक का सालन, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेतरतीब ढेर, अनबुझा चूना, कड़वा जहरीला। हा हा। वो इसे जुज़बुज़ होता देखकर कहका लगा बैठा था। अपनी झींप मिटाने के लिए ज़ाहिर है यही कहेंगे। और हाँ, परसों ताई अम्मी सुना है आपके लिए लड़की देखने गई थी। बताइए किस बेचारी के नसीब। वो शरीर अंदाज में कहते कहते रुक गई। बहुत सारी हैं लाइन में, सोचूंगा। कोई एक तो नहीं, बास ने तो तहरीरी एप्लीकेशन भिजवाई हैं। वो शान इस्तगना से गोया हुआ।
ارے کمال آیا ہے، اتنے دنوں میں آئے، خیر تو ہے؟ اماں جان کی آمد نے اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ لیجئے، آپ سب گھر والے ایک بات پر متفق ہی نہیں۔ چاند تو کہہ رہی ہیں روز آتا ہوں، تنگ آ گئے ہیں آپ لوگ، ابھی آپ کے آنے سے قبل بے بھاؤ کی سنائی ہے مجھے۔ اماں جان نے پلٹ کر اسے گھورا۔ تمہارے سر پر بیٹھتا ہے، تنگ آ گئی میں تمہاری بدلحاظی سے، سوچ سوچ کر ہولتی ہوں، دوسرے گھر تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ جوتے کھاتی ہیں لڑکیاں گز بھر کی زبان کے ساتھ، کام پیارا ہوتا ہے چام نہیں۔ میرا بچہ لاکھوں میں ایک، وردی والے سلامی دیں گے انشاءاللہ، نتیجہ آ گیا بیٹا۔ اماں جان ڈانٹ ڈپٹ کرتے کرتے حالات حاضرہ پر آ گئیں۔ وہ اس کے CSS کے رزلٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ جی بلکہ پرانا بھی ہو گیا۔ ارے تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ہوا کیا؟ اماں جان کو اپنی بے خبری پر جیسے تعصب ہوا، وہی جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، وہی جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی جیلسی کا سامنا ہے۔ وہ بدستور دل جلانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا، اور واقعی چاند کی جان بھی جل رہی تھی۔ تم اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ کچھ لے کر آؤ، دیکھ نہیں رہی کتنی گرمی میں آیا ہے؟ اماں جان نے سرزنشی انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو کہا کس نے تھا؟ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اماں جان کا خون کھول گیا تھا، مگر کمال پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مغرب کی نماز وہ چھت پر پڑھتی تھی اور اس کے بعد اپنی اسٹڈی کرتی تھی۔ آج سارا دن صفائی ستھرائی میں گزرا تھا، گھر میں کوئی تھا بھی نہیں۔ اماں جان کمال کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ کمال کے والد سالار مصطفیٰ اور چاند کے والد سردار مصطفیٰ دونوں حقیقی بھائی اور اماں جان کی اولاد تھے۔ ان کے علاوہ اماں جان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سردار صاحب کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا محمود عرف مودی، اس سے چھوٹی چاند اور چاند سے چھوٹا ذکی۔ سالار صاحب کے صرف 2 بیٹے تھے، کمال اور نعمان۔ چاند کی والدہ ذکی کی پیدائش کے بعد وفات پا گئی تھیں، اس لیے ان بچوں کی پرورش ان کی دادی یعنی اماں جان نے کی تھی، اور وہ برسوں سے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں۔ جب بچوں کی عمریں چھوٹی تھیں، اس وقت انہوں نے سردار مصطفیٰ پر دوسری شادی کے لیے خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ ان کی بیگم چونکہ ان کی پسند اور چاہ تھیں، شاید اسی لیے ان کا ذہن دوسری عورت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے واضح طور پر دوسری شادی سے انکار کر دیا تھا۔ گویا اماں جان ہی ان بچوں کی ماں بھی تھیں۔ بمشکل اپنے دھندے نپٹا کر وہ چھت پر آئی۔ ٹھنڈی ہوا اور کھلی فضا نے طبیعت میں فوراً بشاشت پیدا کی۔ کافی دیر تک تو کتاب کھولنے کو جی ہی نہ چاہا۔ دل چاہا اس خوبصورت اور پرسکون ماحول میں یوں ہی ٹہلتی رہے۔ مان نیچے سے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اف! نیچے اترنا اور پھر ہب سے پر ماحول میں واپس جانا سوچ کر ہی کوفت ہوئی۔ اس نے چڑے ہوئے انداز میں نیچے جھانکا۔ ہائے! ساری کوفت مسرت میں بدل گئی۔ اوپر کی فضا میں گھٹن اور نچلے حصے میں ٹھنڈک، آنن فانن احساسات بدل گئے تھے۔ وہ تقریباً جست لگاتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ فوراً گیٹ کھولا۔ آداب عرض ہے، وہ خوش کن تاثرات سے سجے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی اور ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ کیا بات، بہت خاموشی ہے؟ وہ راہداری میں چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب گئے ہوئے ہیں اپنے دھندوں پر، بابا اور اماں جان تایا ابو کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اماں جان صبح سے گئی ہوئی تھیں، بابا انہیں لینے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے نہایت تفصیل سے جواب دیا اور اسے لے کر لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انتہائی خوبصورت امپورٹڈ آسمانی شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس، اپنی رکھ رکھاؤ کے ہمراہ وہ نہایت جاذب دکھائی دے رہا تھا۔ بروٹ کی مخصوص مہک جو اس کی آمد کے ساتھ وابستہ تھی، جیسے گھر کی فضا میں رچ گئی تھی، اور یوں جیسے وہ گھر کے کونے کونے میں جذب ہو گیا تھا۔ در و دیوار اس کا ذکر کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کہ خوشبو کی صورت ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص خود اعتماد سے اسٹائل میں اس کی سمت بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسٹڈی؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اف! کوئٹہ کی آب و ہوا نے تو انہیں بالکل ہی گلابی بنا دیا ہے۔ بھائی وائنڈ اپ کرو، تم نے تو بہت کام پھیلا لیا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ چاند کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وائٹ اور گرین پرنٹ کے سوٹ میں خوب اونچی سی پونی ٹیل بنائے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہاف آستین کی شرٹ سے سفید سفید بازو روشنی کی طرح چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گرمیوں میں وہ ہلکی سی بھی جیولری استعمال نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ چھوٹے سے ٹاپس بھی کانوں میں نظر نہیں آتے تھے۔ ہاتھ، ناک، کان ہر قسم کی آرائش سے آزاد نظر آتے تھے۔ اتنی سادگی اور بے تکلف حلیے میں وہ رگ جاں میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ اماں جان اسے سہل انگاری سے تعبیر کرتی تھیں، بقول ان کے اپنی جان کو حد سے زیادہ آرام دینے کی عادت ہے اور اعلیٰ درجے کی نازک مزاجی۔ اچھا بتائیے کیا بناؤں؟ ٹھنڈا گرم؟ وہ اس کی نظروں سے بچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی گرم نگاہوں سے اس کی ساری خود اعتمادی زائل ہو جاتی تھی۔ دل ہمیشہ تمنا کرتا تھا کہ وہ آئے
اور جب وہ آ جاتا تو اسے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ ٹھنڈا پلائیے جناب، پھر اس کے بعد کھانا کھلائیے، پھر کوئی معقول سا بہانہ سوچیے اور ہمیں بتائیے تاکہ ہم کھانے کے بعد بھی زیادہ دیر ٹھہر سکیں۔ وہ شریر انداز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر موتی چمکنے لگے۔ جبھی تو کہہ رہے ہیں وائنڈ اپ کیجیے، اپنے کام کوفت ہوتی ہے ان پابندیوں اور بہانوں سے۔ اس کی گمبھیر آواز اور معنی خیز لہجہ، اس کے وجود میں تلاطم برپا ہونے لگا۔ ابھی آئی۔ وہ اس خواہش کی تیاری میں مشغول تھی کہ بیل بجی۔ گیٹ کھولا تو سامنے ذکی تھا۔ ہو گیا آپ کا کھیل تمام، مغرب کی نماز بھی گول، اماں جان کو بتاؤں گی۔ اس نے فوراً ہی اس کی خبر لی۔ آپ تو اچھی سی آپا ہیں۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر خوش آمدانہ انداز میں گویا ہوا۔ اماں جان آ گئیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں آئیں تو کیا ہوا، آتی ہوں گی، تبریز ہیں اندر، اس نے اطلاع دی۔ ارے تبریز بھائی، وہ سنتے ہی اندر لپکا تھا۔ چلو اچھا ہوا ذکی آ گیا، کم از کم تبریز اب احتیاط تو کریں گے۔ جی چاہتا ہے کہ سامنے رہیں، مگر ان کے بے تکلفانہ انداز سے دل گھبراتا ہے۔ وہ ٹرے اٹھائے لاؤنج کی طرف آتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبریز عارضی طور پر ترکی سدھارنے لگا تو جانے سے پہلے اس نے چاند کو پرپوز کر دیا۔ کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں عورت کی زندگی میں جب اسے اپنے من چاہے مرد کی طرف سے چاہت کا اعتبار و ثبوت ملتا ہے، وگرنہ بے اعتباریوں اور بے وفائیوں کے قصے سن سن کر چاہنے والے وہموں اور خدشات کے گرداب میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ محبت کی الوہی مسرت کا اگلا موڑ ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے کہ جس کے تصور سے زندگی رنگین ہے، کہ جس کے بغیر زندگی وبال اور ہر کار محال ہے۔ کہیں کھو نہ جائے، بدل نہ جائے، بھٹک نہ جائے، چھن نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اس کی حسن پرست طبیعت کو ایک گونا قرار سا آ گیا تھا۔ زندگی کو عجب سے سکون کا گہرا احساس میسر آیا تھا۔ ایک نامعلوم خوف سے جان چھوٹی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد صرف خوبصورت اشیاء و انسانوں کو دیکھنا پسند کرتی تھی۔ ذہن کی نزاکت کو ناگوار احساس دینے والی ہر شے سے اسے الرجی تھی۔ تبریز مردانہ حسن کا شاہکار، نہ جانے کتنے دلوں کی تمنا، کتنی آنکھوں کا خواب، نہ جانے کس کس کی بے قرار دعا۔ منتخب ہونے کے غرور نے اسے کسی ان دیکھی جنت میں پہنچا دیا تھا۔ البتہ ایک الجھن اسے لاحق ہو گئی۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا۔ گریجویشن کے بعد آگے پڑھنا اس کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ اب تبریز نے اسے سال بھر کے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا تو جیسے وقت رکا ہوا محسوس ہوا۔ بابا جان ایک شام وہ باپ کو مناتی پائی گئی۔ بہت شاندار سی فرم ہے، بہت آرام دہ جاب ہے، کر لوں؟ کیوں بھائی گزارا نہیں ہو رہا؟ وہ مسکرائے۔ بابا جان کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے جیسے خود کو بہت کام والی ظاہر کیا۔ تو پھر ایڈمیشن لے لو، پڑھائی کر لو۔ انہوں نے اس کی دلیل کے جواب میں معقول دلیل دی۔ نہیں، 14 سال ایک سا کام کر کر کے میری طبیعت اکتا گئی ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ انسان جب خود محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ پھر صبح صبح اٹھنا، روز اچھے اچھے کپڑے اہتمام سے پہننا، واہ کیا چارم ہے۔ وہ ان کو قائل کرنے کے ساتھ ساتھ تصور ہی تصور میں مزے بھی لے رہی تھی۔ بھئی کپڑے تو تم روزانہ ہی اچھے پہنتی ہو۔ بابا جان گویا اس کے بچپنے پر ہنسے تھے۔ بیٹی یہ دفتری کام ایک تھکا دینے والا عمل ہے، تمہارے بس کی بات نہیں، چند دنوں میں اکتا جاؤ گی۔ انہوں نے اس کے مزاج کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ پھر کسی باس کو اوبے کرنا شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ انہوں نے نازوں کی پالی کو بڑی محبت سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکی تو چھوڑ دوں گی، مگر آپ اجازت تو دیں۔ وہ بسوری۔ ٹھیک ہے اور سر چڑھا لو، ابھی خود سری میں تھوڑی سی کمی باقی ہے، اماں جان نے ناگواری سے کہا۔ وہ خاصی دیر سے بحث سن رہی تھیں۔ بولی اس لیے نہیں کہ شاید سردار مصطفیٰ خود ہی منع کر دیں، مگر بیٹے کو نرم پڑتا دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ خود ہی چھوڑ دے گی اماں جان، کر لینے دیں اسے یہ شوق بھی پورا۔ وہ ماں کو جیسے مناتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور نہیں ہے کام سیکھنے کے لیے؟ 8 ماہ بعد تبریز واپس آ جائے گا، بارات ہو جائے گی اس کی، کوئی گھر بسانے والے دھندے سیکھے۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئیں۔ اب نہیں ہو رہے ان کے گھر میں میرے بغیر کام، اماں جان تو بس، اماں جان پلیز۔ بابا جان کے ساتھ چلی جایا کروں گی اور مودی بھائی کے ساتھ آ جایا کروں گی۔ اب وہ دادی کی طرف رخ موڑ چکی تھی۔ بھائی ماننے والی تو تم ہو نہیں، میں تو تمہارے آگے کا سوچتی ہوں۔ ان کا موڈ ہنوز آف تھا۔ مگر بیٹی جاب کیا ہے؟ سردار مصطفیٰ کو اچانک خیال آیا۔ اسٹینو۔ وہ جلدی سے بولی۔ لاہور۔ بھائی یہ تم سے نہیں ہوگی۔ وہ نئے سرے سے بدک گئے۔ بابا جان 50 سے اوپر ہے میری سپیڈ، اور امپروو کر لوں گی۔ ایف ایس سی کے ایگزام کے بعد میں نے کورس کیا تھا نا، اور گھر پر بھی تو پریکٹس کرتی رہی ہوں، گویا تمہاری پہلے ہی سے نیت رہی ہے۔ سردار مصطفیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔
میری عادت ہے بابا جان، فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، اس میں نیت کی کیا بات، بس یہی کیا ہے فارغ وقت میں۔ روٹی ابھی تک ڈھاکہ کا نقشہ ہوتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سمجھانے سے گئے اور الٹا چند دن جاتے ہیں اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اما جان نے پھر ٹوکا، ابھی تو 8 ماہ ہیں، کر لینے دیں، اسے خود ہی باز آ جائے گی۔ بابا جان نے سمجھایا، میں تو سوچتی ہوں یہ شائستہ کے ساتھ نبھائے گی کیسے، وہ تو ایک ٹانکا غلط ہونے پر پورا کپڑا ادھیڑ ڈالتی ہے۔ لاکھ خالہ ہے مگر شادی کے بعد کوئی رشتہ نہیں رہتا، ساس ساس ہوتی ہے، کوئی اس سے کاغذ ٹائپ نہیں کروائے گا، روٹی مانگیں گے پکی ہوئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار مصطفیٰ بیٹی کے سامنے ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈال دیں گے۔ دیکھو بیٹی، اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ اماں جان کو بھی خوش رکھنا ہوگا، انہوں نے تاکید کی۔ آپ فکر ہی نہ کریں بابا جان، وہ اپنی جیت پر خوشی سے کھل اٹھی تھی، اس لیے اسے اب ہر بات غیر اہم محسوس ہو رہی تھی۔ اف مودی بھائی، سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا۔ وہ بیگ ایک طرف ڈال کر تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کس نے ڈالی رید؟ وہ بھی اس کا بھائی تھا۔ اسی کے انداز میں سوالیہ انداز میں جواب ملا تھا۔ باس بلیک ہے۔ مودی کی ہنسی چھوٹ گئی، گویا کل ریزائن کر دو گی؟ وہ ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں خیر، اب اتنی بھی جلد باز نہیں ہوں۔ امینہ نے یہ تو نہیں بتایا تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ امینہ بیوقوف نہیں ہے کہ اس قدر غیر اہم باتیں کرنے لگے۔ یہ آپ ہی اس قدر فارغ ہیں جو ان چکروں میں رہتی ہیں کہ فلاں گڈ لکنگ ہے، فلاں بیڈ۔ بی بی حقیقت پسند بنو۔ امریکی تمہیں دیکھیں تو اپنے عجائب گھر میں لے جا کر رکھ دیں کہ اس لڑکی کے پاس فراغت کا ذخیرہ ہے، دنیا کی بیکار ترین اور مطمئن ترین لڑکی۔ وہ تو دن رات سکون کی دواؤں کی ایجاد میں سر کھپاتے رہتے ہیں۔ ان بیچاروں کی مصروفیت کا تو یہ عالم ہے کہ وقت کی کمی کے سبب کالوں کی مخالفت سے دستبردار ہو کر برابر بٹھانے لگے ہیں۔ ارے بس 4 دن کی باتیں رہ گئی ہیں، پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ۔ اماں جان نے حسب معمول حسب اختلاف کی قائد کا رول ادا کیا۔ سچ مودی بھائی، سارا ایٹماسفیئر ہی خراب ہو گیا اس بلیک باس کی وجہ سے۔ ویسے برداشت ہو جائے گا، بہت کم بلاتا ہے اپنے ماتحتوں کو، زیادہ کام انٹرکام سے لیتا ہے۔ بھئی سیلری بہت پرکشش ہے، ذرا 2-1 ماہ جھک مار لوں پھر سوچوں گی۔ مودی بھائی بکو، وہ کسی خاص قسم کے تیل سے سر کی مالش کر رہا تھا، کسی نے خشکی توڑ نسخہ بتایا تھا۔ پہلی سیلری ملے گی نا تو آپ کے ساتھ فیشن آرکیڈ جاؤں گی، ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، 1 پائی نہیں بچاؤں گی۔ بس کا کرایہ رکھ لینا، ہو سکتا ہے کسی دن بابا جان چھوڑنے اور میں لینے نہ پہنچوں۔ اس نے دور اندیشی کے مظاہرے کے طور پر اسے مشورہ دیا۔ ہاں، ترسی ہوئی ہے قریب، آج تک کچھ ملا ہی نہیں، تنخواہ ملے گی تو دن پھریں گے۔ اماں جان جل کر بولیں۔ وہ ڈٹائی سے کھی کرتی باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ لو بھلا باتیں ہیں اس کی، کوئی سنے تو کیا کہے، تمہیں اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا مطلب افسر کالا ہے یا گورا، عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتی ہے لڑکی۔ دیکھا تم نے، ایک کیا گھول کر پلاؤں اسے، طوطا رٹاتی تو وہ بھی سیکھ جاتا۔ اماں جان پوتے سے پرتشویش انداز میں کہہ رہی تھیں۔ حالات من چاہے انداز سے ہم آہنگ تھے۔ آنے والے خوبصورت دنوں کے احساس نے مزاج کو ایک الوہی سی خوشی سے سرشار کر رکھا تھا۔ اس کا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ تھا۔ اماں جان کی اعلیٰ انتظامی صلاحیت کے سبب اسے گھر میں کسی قسم کی اہم ذمہ داری کا سامنا نہیں تھا۔ تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ 2 جذباتی گھریلو ملازم تھے جو اس کے مزید آرام و سکون کا باعث تھے۔ مزاج کسی قسم کے بور سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ طبیعت کی سرخوشی میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا جب ترکی سے ایک بڑے سائز کا لفافہ اپنے اندر ان گنت خوشیاں اور رنگ لیے ہوئے آتا، یا پھر رات 11 بجے کے بعد ہفتے میں 1 فون۔ دبے پاؤں فون اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے جاتی، دروازہ بند کر کے اس سے ہم کلام ہونے میں ایک الگ کشش تھی، لطف تھا۔ سیاہ رات میں ڈھیروں جگنوں ادھرتے محسوس ہوتے تھے۔ آج اس کا فون آنے کے 100% امکانات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈھیر سارے کام کے باوجود وہ آنے والی خوشی کے سبب تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ مگر اس وقت اسے ازحد کوفت کا سامنا کرنا پڑا جب 6:30 بجے تک مودی کی راہ دیکھنا پڑی۔ ایک تو عرصہ ہوا بس میں نہیں بیٹھی تھی، گھبراہٹ میں بس کا نمبر بھی یاد نہیں آ رہا تھا، اور ایک خوبصورت و پرکشش لڑکی کی جان عذاب میں آ جاتی ہے جب اسے مجبوراً تنہا کسی پبلک پلیس میں کھڑا ہونا پڑ جائے۔ اتنی واہیات سے نگاہیں، اسے رونا آ گیا تھا۔ معاف کیجیے مس، وائٹ ایکارڈ ایک جھٹکے سے اس کے نزدیک رکی تھی۔ اف، ایک ستم پھر بلائے ستم، اس کی جان سلگ کر رہ گئی۔ گاڑی سے بلیک باس جھانک رہا تھا۔ آپ کو کنوینس پرابلم ہے؟ آئیے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تشریف لائیے۔ اس نے شام کے بڑھتے سائے دیکھے، اپنی استطاعت اور ہمت کا جائزہ لیا اور نہایت مجبوری کے عالم میں بیٹھ گئی۔ کار کے اندر ٹھنڈا سا ماحول بھی اس کی کوفت دور نہ کر سکا۔
یہ میرا روٹ نہیں ہے، اتفاق ہے کہ میں آج آفس سے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ بڑے لیے دیے انداز میں بتا رہے تھے۔ ہاسپٹل؟ اس کے منہ سے یوں ہی بلا ارادہ نکل گیا۔ جی، میری وائف ایڈمٹ ہے۔ کیا ٹربل ہے انہیں سر؟ اب آگے پوچھنا اخلاقی فرض بن گیا تھا۔ ٹی بی؟ ہائے، اسے جیسے شوق سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے جنرل مینیجر کا پہلی بار غور سے جائزہ لیا۔ یہ اتنی شاندار سی زندگی گزارنے والا، اس کی سہولتوں سے پر زندگی میں شامل، اس کی اپنی بیوی اس قدر فرسودہ سی بیماری میں مبتلا، مگر نہیں، کیا پتہ اس شخص کا باطن بھی اس کے ظاہر جیسا ہو۔ پھر کیا حیرت جو ساتھ رہنے والوں کو دکھ نہ ہو۔ اس نے نخوت و نزاکت سے سوچا۔ بہت افسوس ہوا سر۔ اس نے بمشکل اظہار ہمدردی کیا۔ سر، یہ حسن سکوئر ہے، دائیں طرف پلیز۔ گاڑی اسی سمت مڑ گئی تھی۔ 2 منٹ کے مزید سفر کے بعد اس نے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ تھینکس اے لاٹ سر۔ اس نے گاڑی سے اتر کر شکریہ ادا کیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اسے اپنا شکریہ ادا کرنے پر افسوس ہوا۔ نہ بھی کرتی تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا۔ خواہ مخواہ ایک عدد شکریہ ضائع ہوا۔ وہ گھر کی سمت بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آج جمعہ تھا، چھٹی تھی، مگر آج وہ اور دنوں سے زیادہ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے مینیجر عثمان ترمذی کے ہاں سالانہ حلیم کی دعوت تھی۔ سارا سٹاف مدعو تھا۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ سفید نیٹ کی لانگ فراک، سفید پائجامہ دوپٹہ زیب تن کیا تھا، سفید ہی نیٹ کے شوز اور بڑے بڑے موتیوں کے آویزے پہنے تھے۔ بے پناہ حسین اور منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ ترمذی صاحب کے ہاں انسانوں کا ازدحام تھا، گویا اعلیٰ پیمانے پر دعوت تھی۔ وہ محفل میں پہنچ کر ادھر ادھر آشنا چہروں کو تلاش کرتی رہی تھی کہ اپنے بلیک باس پر نگاہ پڑی۔ وہ وی آئی پی نشست پر اپنے مخصوص سرد اور سنجیدہ انداز میں بیٹھے پائپ پی رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ نگاہ ملی تو سلام بھی کرنا پڑا۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے۔ انہوں نے اسے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور کوئی خالی نشست دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ احتیاط سے بیٹھ گئی۔ ڈھیر ساری نگاہیں اس پر تھیں۔ اس کی فطری خود اعتمادی اور نخوت اود کر آئی۔ اس کی نشست میں شاہانہ پن خود بخود پیدا ہو گیا۔ کٹار سے نین جس کی سمت اٹھ جاتے، اسے اپنے نصیب پر پیار آنے لگتا۔ مان وہ خیال کی دنیا سے باہر آئی۔ اسے احساس ہوا اس وقت وہ کہاں اور کس کے قریب بیٹھی ہے۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور گردن موڑ کر سر کی طرف دیکھا۔ آپ کی وائف کیسی ہیں سر؟ قدرے بہتر ہیں۔ انہوں نے ایک اچٹتی اور بے نیاز سی نظر اس پر ڈالی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے انہیں اس بیماری میں مبتلا ہوئے؟ وہ چپ بیٹھے بیٹھے جیسے تنگ آ گئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ اس بیماری میں مبتلا تھیں۔ ہائے، وہ سخت حیران ہوئی۔ آپ کو پتہ تھا؟ جی، مختصر جواب ملا۔ ہیں؟ اس کی حیرت میں 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ اف، بیچارے سر کو شاید گہری رنگت کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہوگا۔ اسے ترس آ گیا۔ اتنا شاندار عہدہ، معاشرتی مقام بھی سر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اسے حد درجہ تعصب ہوا۔ بی بی، میں نے ان سے شادی مجبوراً نہیں بلکہ اپنی پوری آمادگی سے کی تھی۔ وہ شاید اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ سر، یہ تو بہت ہمت کی بات ہے کہ… ایسی کوئی بات نہیں مس مصطفیٰ۔ جب وہ 17 سال کی تھیں تو ان سے کمٹمنٹ ہو گیا تھا میرا۔ وہ بہت نائس ہیں، لیکن سر آپ کو جب یہ پتہ چلا ہوگا کہ وہ بیمار ہیں… وہ مسکرا دیے۔ چاند نے انہیں پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے گہرا کش لے کر ڈھیر سارا دھواں چھوڑا۔ سر، میں ان کی عیادت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ اسے سر کی مسز سے ملنے کا ازحد اشتیاق ہوا۔ کیوں نہیں، آپ جب چاہیں مل سکتی ہیں۔ ایڈریس نوٹ کر لیجئے۔ اس نے پرس سے اپنی پاکٹ ڈائری نکالی، ہاسپٹل کا نام اور وارڈ نمبر وغیرہ نوٹ کیا۔ ٹھیک ہے سر، ویسے آپ ان سے میرا تعارف ضرور کرا دیجیے گا تاکہ ملاقات میں اجنبیت کا تاثر نہ ہو۔ ڈزنٹ میٹر بی بی۔ پھر اسے اپنی کرسچن کولیگ جولی نظر آ گئی تو وہ سر کے پاس سے اٹھ گئی۔ شام کے 4 بجے تھے جب اس نے اسپیشل وارڈ میں قدم رکھا۔ بیڈ پر نیم دراز مریضہ نے آف وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس بے حد پیاری سی لڑکی کو دبے پاؤں اندر آتے دیکھا تو دوستانہ سے مسکراہٹ لبوں پر در آئی۔ السلام علیکم، وہ احتیاط سے مسکرائی۔ وعلیکم السلام، مجھے مس چاند مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لبوں سے فکرہ چھین لیا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ جمشید آپ کا غائبانہ تعارف کرا چکے ہیں؟ کیا بات، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ ان کی بے تکلفی سے ان کے مزاج کی خوبصورتی کا پتہ مل رہا تھا۔ روزانہ آفس سے آف ہوتے ہوتے خاصی دیر ہو جاتی ہے، پھر بھائی وغیرہ بھی کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہیں، کوئی ساتھ آنے والا ہی نہیں ملتا تھا۔ آج آفس نہیں گئی تھی، موڈ نہیں ہوا تھا۔ سوچا موقع اچھا ہے، کیوں نہ آج آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا جائے۔ ارے، وہ ہلکے سے ہنس دیں۔ ہمارے تو سارے شرف اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ اتنی ہوپ لیس نہ ہوں۔
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سر آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ نہیں؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بغور ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ کھنڈر بتا رہے تھے کہ عمارت بےحد حسین تھی، دراز قامت، سفید رنگت، ستوہ ناک، گھنی پلکیں۔ اف، جب یہ بیمار نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ اس نے اندازہ لگایا۔ آپ کا نام؟ اس نے پوچھا۔ علقمہ، گویا آپ کی ہم نام ہوں۔ وہ مسکرائیں۔ اچھا، دراصل میری اردو بس گزارے لائق ہے۔ وہ جھیم کر بولی۔ کوئی بات نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ ارے نہیں، جو دل چاہے پوچھو۔ آپ کی اور سر کی لو میرج ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ازبات میں جواب ملا۔ میں تو کسی طرح بھی ان کے قابل نہیں تھی۔ سچ پوچھو، جمشید بہت عظیم انسان ہے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ بغیر باپ کے 13 برس گزارے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ گزرنے والے ایک ایک لمحے کا اندازہ صرف خدا ہی کو ہو سکتا ہے۔ جمشید ہمارے پڑوسی تھے، اس حوالے سے ہمارا ملنا جلنا ہوا تھا۔ ان کا وہاں اپنا مکان تھا، ہم کرائے پر تھے۔ وہ سانس لینے کو رکیں۔ چاند نہایت انہماک سے ان کی داستان سن رہی تھی۔ اسے تو یہ تجسس یہاں کھینچ کر لایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی ایسی کیا خاص بات ہے اس عورت میں جو بیمار ہونے کے باوجود قبول کی گئی۔ سچ پوچھیے، میں تو اس قدر دکھ کی فصل کاٹ چکی تھی کہ مجھے آنے والی کسی خوشی کا یقین ہی نہیں تھا۔ نہ مجھے خوشی کی آس تھی اور نہ میں خوشی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جمشید نے مجھے کیسے دیکھا، کہاں دیکھا۔ ان دنوں یہ صرف اسٹوڈنٹ تھے، اس کے باوجود ان کی والدہ نے آ کر میرے لیے بات کی۔ ان کا سوشل بیک گراؤنڈ خاصا مضبوط ہے۔ شاید وہ اسی اعتماد کے سہارے ہمارے ہاں آئی تھیں، مگر میری سوتیلی والدہ نے زمین آسمان ایک کر دیے۔ اس درجہ مجھ پر بہتان ترازی کی کہ مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ میں غلط ہوں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اتنے خوشحال وضع دار خاندان میں میری شادی، میرے سکھ ان کی برداشت سے باہر تھے۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی اور انہوں نے چپکے چپکے مکان بدلنے کی تیاریاں بھی کر لیں۔ پھر ہم وہاں سے بہت دور چلے آئے۔ آتے ہوئے آپ سر سے ملی تھیں؟ چاند نے ان کی بات کاٹ کر گہرے تجسس کا مظاہرہ کیا۔ ارے میں ان کا سایہ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ نڈھال سے انداز میں ہنسی۔ جمشید کے پروپوزل نے تو اذیت کا ایک نیا در کھول دیا تھا۔ وہ واقعات نہیں سنانا، گویا آپ نے ہی زخم ہرے کرنا ہے۔ بس یہ سمجھو کہ زندگی باقی تھی یا سخت جان تھی۔ میں تو سخت بزدل اور کم ہمت رہی ہوں۔ بس ہمارے ملنے میں سراسر محنت اور سچائی جمشید کی ہے۔ پھر آپ سر سے کیسے ملی؟ چاند کی محویت ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی۔ پھر جب ہم ملے تو درمیان میں 15 برس گزر چکے تھے۔ انہوں نے عجیب انداز سے عرصہ بتایا۔ 15 سال؟ چاند نے اپنی پیشانی تھام کر شدید حیرت کا بے ساختہ اظہار کیا۔ علقمہ جمشید مسکرا دیں۔ ایگزیکٹ 15 ایئرز۔ آپ کی اس وقت عمر کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، اس نے تھوڑا سا جھجک کر پوچھا، جیسے اپنے ہی سوال کے قابل اعتراض ہونے کا اعتراف کیا۔ 34 یا 35 سال، جواب ملا۔ آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ چاند نے حیرت سے پوچھا تھا۔ 2.25 سال۔ صرف؟ چاند کی حیرت میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ صرف؟ علقمہ جمشید مسکرائیں۔ جمشید مجھ سے 8.5 برس بڑے ہیں۔ اف، چاند نے پھر آنکھیں پھاڑیں۔ انڈرسٹینڈنگ ہو تو یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو بھی۔ انہوں نے بہت اپنائیت سے جیسے اسے سمجھایا۔ آپ یہ تو بتائیے کہ سر نے آپ کو تلاش کیسے کر لیا، جبکہ 15 برس کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں۔ میں بھی ان سے پوچھتی ہوں، نہیں بتاتے، مسکرا دیتے ہیں بس۔ 15 سال انہوں نے صرف میرے خیال کے ساتھ گزار دیے۔ اس قدر تصوراتی سی بات، خود بھی سوچتی ہوں تو خود ہی کو یقین نہیں آتا۔ جب یہ ملے تو مجھے یہ موذی بیماری لگ چکی تھی۔ سوتیلی ماں کا عارضہ ختم ہوا تو یہ نیا عارضہ لگ گیا۔ میں نے جمشید کو صاف انکار کر دیا کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں اب۔ آپ کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ آپ کو ایک شاندار اور صحت مند بیوی مل سکتی ہے، پھر آپ خواہ مخواہ کیوں ایک عذاب مول لے رہے ہیں؟ پھر اس کے استجاب بدستور تھے۔ پھر کیا ناراض ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میں ان کے جذبے کی توہین کر رہی ہوں۔ میں ہار گئی ہر طرح سے۔ ایک شام بڑی سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ ان کے سب گھر والے شریک ہوئے۔ میری بیماری کا تذکرہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے نہیں کیا تھا۔ اب میں ہوں، اسپتال ہے اور ان کی محبت ہے۔ انہوں نے تھک کر جیسے آنکھیں موند لیں۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ کو اس عرصے میں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ آپ سر سے ملیں گی؟ علقمہ جمشید کو اس کی بچوں جیسی حیرت امیز سنجیدگی پر پیار آ گیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی میں کبھی خوشی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اس قسم کی کسی آس کا میری زندگی میں گزر نہیں تھا۔ میں تو آج تک بھی بے یقینی کی کیفیت میں ہوں۔ ان سے پوچھتی ہوں، کیا ملا آپ کو مجھ سے؟ بلا وجہ کی محنت اور درد سری۔ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ تمہیں تو جو دیکھتا ہوگا پیار کرتا ہوگا۔ تمہیں تو محبتوں کے خزانے حاصل ہوں گے، پھر اس قدر حیرانی کیوں؟ انہوں نے چاند کو نظر بھر کر دیکھا۔ ہاں،
وہ چونک پڑی، پھر جھیم کر مسکرا دی۔ یہ بات نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، ضرور آنا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ اور سنو۔ جی۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے اٹھاتے رک گئی۔ جمشید کو بالکل احساس نہ ہونے دینا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ ممکن ہے وہ پسند نہ کریں، میں تو تمہارے سامنے بے اختیار سی ہو گئی، نہ جانے کیوں تم مجھے اپنی اپنی سی لگ رہی ہو۔ تم نے میرے بارے میں تو سب کچھ پوچھ لیا، اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ، کتنا پڑھا ہے، کہاں رہتی ہو، کتنے بہن بھائی ہو؟ اف ایک دم اتنے سوال، میں نے تو آپ سے ایک ایک کیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ گریجویٹ ہوں، گلشن میں رہتی ہوں، 3 بہن بھائی ہیں، ایک میں، 2 بھائی۔ اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے بتایا۔ انگیج ہو؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ وہ تھوڑا سا شرما کر مسکرا دی۔ انگیج تو ہوگی، کون چھوڑ سکتا تھا تمہیں زیادہ دن؟ وہ مسکرائیں۔ کیا کرتے ہیں تمہارے منگیتر؟ جی اپنا بزنس ہے ان کا۔ نام کیا ہے؟ تبریز۔ اسے نام لے کر جیسے خود ہی سرور آ گیا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، پھر آنا، مجھے انتظار رہے گا۔ جی ضرور۔ وہ پلٹ گئی مگر ایک دم رک گئی۔ سامنے اس کے سر جمشید کھڑے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ بے حد رسمی سا انداز تھا، ساری توجہ اپنی مسز کی طرف تھی۔ یس سر۔ آپ کی جان مصطفیٰ، ہمیں بہت بھائی ہیں جمشید۔ اسے عقب سے علقمہ جمشید کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکرا کر باہر آ گئی۔ گھر آتے آتے جانے اس نے کیا کیا سوچ ڈالا تھا۔ ارے یہ بلیک باس ایک دم اسٹیٹ فاسٹ نکلا۔ ہاؤ اسٹرینج، شاید اپنے کمپلیکشن کے کمپلیکس میں اپنی ذات کے حصار سے باہر ہی نہ نکل سکا۔ اسے یقین ہی نہیں آ کے دے رہا تھا کہ لوگ اس درجہ بے لوث اور بے غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی طبیعت مگدر ہو گئی۔ سامنے کمال بیٹھا تھا اور اماں جان واری صدقے جا رہی تھیں۔ آپا مٹھائی کھائیں۔ ذکی نے آگے رکھی مٹھائی کی سمت اشارہ کیا۔ کس خوشی میں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اب ہم بھی 100 سوالوں میں شامل ہو گئے ہیں، پولیس والے ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہیں، کمال بھائی ASP ہو چکے ہیں اور آپ بے خبر ہیں، تو کیا بھنگڑا ڈالوں ہماری خوشی کے؟ وہ پرس ایک طرف اچھال کر بے رخی سے بولی۔ ارے یہ نرگسیت کا شکار لوگ، انہیں اپنے آپ سے فرصت نہیں، انہیں کیا پتا کہ ہمارے سر پر سینگ نکل آئے ہیں۔ اس نے جل کر کمال کی بات کاٹ کر ٹکڑا جوڑا۔ بات کرنے کی تو ذرا تمیز نہیں۔ اماں جان کو کمال سے زیادہ برا لگا۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ کب آ رہے ہیں آپ کے ونر؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آ ہی جائیں گے۔ ترک عورتوں کا کمپلیکشن بھی فیئر ہوتا ہے، اچھا خاصا۔ مطلب؟ وہ بھنائی۔ مطلب یہ کہ سوائے سفید رنگت کے آپ میں کوئی اور خوبی تو ہے نہیں؟ یہی خوبی کہیں اور پا کر کہیں آپ کے وہ خوبی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے۔ آپ تو یوں بھی اندھیروں میں رہتے ہیں۔ وہ استہزیہ انداز میں ہنسی۔ خوش امیدی احمقوں کی جنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ وہیں رہیے، ہے ہی آپ کے لیے۔ دیکھ رہی ہیں اماں جان، پھر آپ کہتی ہیں کہ آہستہ محترمہ، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ جنت میں رہنا تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ کی رنگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اماں جان چلتا ہوں۔ ارے کہاں چلا؟ کھانا کھا کر جانا۔ وہ نہ جانے کس کونے سے نکل آئیں۔ کھانے میں تو ابھی خاصی دیر ہے، پھر صحیح۔ اچھا یار خدا حافظ۔ اس نے ذکی کی پشت پر ہاتھ مارا اور اس کی سمت دیکھے بغیر نکل گیا۔ وہ تمہارے پھپھا کا دوسری مرتبہ فون آ چکا ہے، ہفتہ باقی رہ گیا ہے شادی میں، نمو بلا رہی ہے، چھٹیاں لے کر چلی جاؤ۔ اماں جان نے اسے یاد دلایا۔ ہاں میں کل بات کروں گی آفس میں۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اٹھتے ہوئے بولی۔ خواہ مخواہ کی مصیبت مول لی ہے۔ اچھی بھلی آزادی تو تھی، جب چاہے انسان کہیں چلا جائے۔ موئی نوکری، شکل دیکھو کیا ذرا سی نکل آئی ہے۔ کبھی کیا تھا ذمہ داری سے کوئی کام؟ اکتوبر میں آئے گا تبریز، اگست میں استعفیٰ دے دینا، سن لیا؟ سن لیا۔ وہ جیسے زچ ہو کر بولی تھی۔ اس کی پھوپھی نمبر 2 اندرون سندھ رہتی تھیں، انہی کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ 4 دن پہلے پہنچی تھی۔ سارے ملک میں بسنے والے رشتہ دار اکٹھے ہو رہے تھے۔ خوب گہما گہمی تھی۔ اسے تو بے حد تفریح میسر آ رہی تھی۔ شاپنگ کے سلسلے میں کئی چکر تو حیدرآباد کے ہی لگ گئے تھے۔ جیپ میں لمبا سا سفر طے کر کے آنے جانے میں اسے علیحدہ ایڈونچر میسر آیا تھا۔ بارات کراچی سے علیل صبح پہنچ رہی تھی۔ وہ بھی منہ اندھیرے بیدار ہو چکی تھی۔ پھوپھی کے گھر کے چاروں طرف باغ تھا، صرف پورچ کا حصہ پختہ تھا۔ وہ ٹہلتی ہوئی پورچ سے باہر آ گئی اور گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ گرمیوں کی صبح میں شبنم کی ٹھنڈک کا احساس۔ وہ سرمستی کی کیفیت میں آگے چلتی چلی گئی، نہ جانے کن مدھر خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کسی کے فولادی ہاتھ نے اس کے منہ پر قبضہ جما لیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی، ہوشیار ہوتی، ایک عجیب سی باس والا کپڑا اس نے ناک پر محسوس کیا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ چہار سو انتہائی ناگوار سی بو اور ہولناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ اس نے وحشت زدہ ہو کر ہولناک سی چیخ ماری تھی اور اپنی ہی چیخ کی بازگشت سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ کون ڈسٹرب کر رہا ہے ہمیں؟ ایک بھاری سی آواز اس نے سنی، ساتھ ہی کوئی تیل کا لیمپ لیے سامنے آ گیا۔ مارے دہشت کے اس سے تو نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ بی بی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بتائیے، ہمارے لائق کوئی خدمت۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، خوف سے گھیگی بندی ہوئی تھی، ایک حرف منہ سے نکالنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہاں بی بی، تو کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ آگے بڑھا، وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں پلیز، ابھی تو ہم نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں، آپ نے انکار بھی کر دیا، تعجب ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سامنے نگاہ کی۔ اونچا پورا مرد بڑی خباثت سے مسکرا رہا تھا، بالوں سے بھرے بازو لیمپ تھامنے کی وجہ سے اس کے سامنے تھے، جن کی مضبوطی سے اس کی دہشت اور بڑھ رہی تھی۔ بھائی، ہمارے ارادے تو خاصے نیک تھے، مگر لگتا ہے تمہارا حسن ہی تمہاری مصیبت بن رہا ہے۔ اب دیکھو نا، تم نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں ہونا، اور اللہ کی زمین پر کچھ حق ہمارا بھی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 000؟ مان اس نے نئی آواز سنی۔ لیمپ والا ایک دم ٹھٹک گیا۔ ابھی؟ وہ اندھیرے میں کھڑے شخص سے پوچھ رہا تھا۔ 000 کے کوڈ سے ہی وہ میسج سمجھ گیا تھا۔ ابھی جواب ملا۔ گاڑی ہے باہر؟ ایک دم تیار آواز آئی۔ چلیے میڈم، وہ اس کی طرف بڑھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، چل رہی ہوں، وہ غرائی۔ سارا خوف ایک دم ہوا ہو گیا تھا، جیسے ملکہ عالیہ پسند فرمائے۔ وہ ایک دم ہٹ گیا۔ وہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی اسی دیو کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ کیا حماقت ہے؟ اسی طرح لے آئے۔ اس نے ایک ناراض سی آواز سنی۔ رات کا وقت ہے۔ اس نے لیمپ والے کی آواز سنی۔ اسی دم دو لڑکے سامنے آ گئے۔ رات دن سے کیا فرق پڑتا ہے، مرواؤ گے یار؟ وہی جھنجھلائی ہوئی آواز۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ بے دردی سے پیچھے کر کے باندھنا شروع کر دیے۔ دوسرے نے سیاہ پٹی اس کی آنکھوں پر کس دی۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ دیکھو شہزادی، اگر شور مچانے کی کوشش کی تو منہ میں کپڑا ٹھونس دیں گے، سمجھی؟ کوئی اس کے کان میں غرایا۔ پھر کسی نے پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ گاڑی کے اندر پھیلی ہوئی ٹھنڈک نے اسے سمجھا دیا کہ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے ہیں، گویا اگر وہ شور بھی مچائے گی تو بے سود۔ اس نے بے بسی سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا، مگر اگلے ہی لمحے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں بائیں دو وجود ڈٹ چکے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ بھل رو پڑی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو یاد نہیں؟ 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ دائیں طرف والے نے بڑے بھونڈے انداز میں گانا شروع کیا۔ چھی چھی، اتنی گھٹیا گفتگو سننے سے پہلے اس کے کان کیوں نہ پھوٹ گئے؟ گاڑی چل پڑی تھی۔ مجھے تو گردش حالات پہ رونا آیا۔ رونے والے تو بتا تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ رونے والے تو بتا تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ بائیں طرف سے کوئی اس کے کان میں گنگنایا۔ اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں، بلکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چمپا نیزی، یار کوئی اچھا سا لطیفہ سناؤ تاکہ رونے والے ہنس پڑیں۔ دائیں طرف سے آواز آئی۔ مشکل ہے یار، آنسوؤں کی گاڑی سیکنڈ گیئر میں ہے، بریک لگنا بہت مشکل ہے۔ بائیں طرف والے نے مجبوری ظاہر کی۔ اچھا تو کوئی لوری سناؤ تاکہ بچی سو جائے۔ بچی؟ ہا 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 ہا، یار جب یہ بچی ایسی ہے تو پکی کیسی ہوگی؟ اف، اس کا دماغ سنسنانے لگا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ دائیں طرف جھول گئی تھی۔ گاڑی بدستور دوڑ رہی تھی۔ اسے خود بخود ہوش آ گیا تھا۔ دائیں طرف والے نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر شانے سے ٹکا رکھا تھا۔ حواس بیدار ہوتے ہی اس نے ناگواری سے اس کا بازو اپنے شانے سے ہٹایا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ لوگ خود ہٹا لیتے ہیں، حکم تو کرو۔ عجیب روح سلگانے والا لہجہ تھا۔ 4 گھنٹے آپ نے انہی بازوؤں میں سو کر گزارے ہیں، بڑی عزت دی جی آپ نے ہم غریبوں کو۔ یا الہی، اسے پھر چکر آ گیا۔ کاش اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے دل کی گہرائی سے دعا کی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک عظیم عزم وہ اختیار کر چکی تھی، ہر قیمت پر جان دینے کا عزم۔ موت سے دوستی کے بعد ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اگلے مرحلے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے، اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کس طرح زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ اندازہ تو وہ لگا چکی تھی کہ ان کے چنگل سے چھٹکارا پانا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نہ ہی ان لوگوں نے اس پر اپنے عزائم آشکار کیے تھے۔ اس کے ہر سوال کا جواب عجیب سوکیانہ سا ملا تھا، لہٰذا وہ لب نہ کھولنے کا تہیہ کر چکی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر جب مرنا ہی ہے تو۔ مگر یہ مجھے لے کر جا کہاں رہے ہیں؟ ایک سوال بدستور اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے مزید سفر کے بعد کار بالآخر دھچکے سے رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، مگر تمام حسیات انتہائی شارپ تھیں۔
گیٹ کھلنے کی آواز آئی، پھر کار آہستگی سے غالباً پورچ میں داخل ہوئی اور رک گئی۔ گیٹ لاک کر دو، اس نے ایک آواز سنی۔ گاڑی کے دروازے کھلے، پھر کسی نے اس کا بازو تھاما۔ ست بسم اللہ، جی آیا نو، چچ پتاشے ونڈا، اج قیدی کر لایا ماہی نو۔ دائیں طرف والے نے لہک کر گانا شروع کر دیا۔ شٹ اپ، وہ زہرا پھاڑ کر چیخ پڑی تھی۔ سٹاپ، ہاں جی سٹاپ آ گیا ہے، ہا ہا ہا، بے ہنگم کہہ کے ابھرے۔ بی بی جان آہستہ بولو، حلق پھٹ جائے گا، نقص پڑ جائے گا۔ یہ تو آپ جانتی ہوں گی کہ ایک بھی نقص پڑ جائے تو قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہا ہا ہا، وہ اپنی جگت بازی سے خود ہی مزے لے رہے تھے۔ دونوں طرف سے اس کے بازو تھام لیے گئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھی۔ ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ فرش ماربل کا ہے۔ پھر اسے ایک طرف مڑنے کا احساس ہوا۔ میڈم زینے ہیں، احتیاط سے، یار اب تو پرائیویسی ہو گئی ہے، پٹی ہٹا دو، مگر ہاتھ نہ کھولنا، لوگ ستمگری سے باز نہیں آتے۔ بائیں طرف والے کی آواز آئی، پھر وہ ٹھہر گئے۔ ایک نے اس کی آنکھوں سے سیاہ پٹی ہٹا دی۔ پٹی کھلنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا نہیں چھوٹا۔ وہ کھڑی وحشت زدہ انداز میں پلکیں جھپکاتی رہی۔ ہرے پیلے لال نیلے دائرے آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا اس کی بینائی زائل ہو چکی ہو۔ وہ گھبرا کر زور زور سے آنکھیں ملنے لگی۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ سوئچ آن ہوئے۔ تیز روشنیاں چہار سو پھیل گئیں اور وہ بمشکل دیکھنے کے قابل ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے دائیں طرف والے بےہودہ انسان کو دیکھنا چاہا۔ وہ تقریباً اس سے 3 بالشت اونچا تھا۔ سرخ سفید کڑیل، خوفزدہ کرنے والی گلابی آوارہ نگاہیں۔ اس نے فوراً نظروں کا رخ موڑ لیا اور بائیں طرف دیکھا۔ وہ بھی تقریباً اپنے ساتھی کا ہم قد تھا، سفید رنگت اور سرخ ستواں ناک والا، بھاری پپوٹوں والی بھوری آنکھیں اور بے ترتیب سے بھورے بال۔ چمپانزی میڈم چوز پسند کر رہی ہیں۔ بائیں طرف والے نے آنکھ ماری اور چاند کا جی چاہا ہاتھوں کی رسی توڑ ڈالے اور پوری قوت سے اس کے منہ پر تمانچہ کھینچ مارے۔ آئیے، اس نے مسکراتے ہوئے زینے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ناچار آگے بڑھی۔ میڈم، یہ آپ کی آرام گاہ ہے۔ او سوری، میرا مطلب ہے خوابگاہ ہے۔ چمپینزی نے خجل ہونے کی ایکٹنگ کی۔ بے انتہا ٹھنڈا کمرہ تھا۔ ایک تو انڈر گراؤنڈ تھا، دوسرے شاید اے سی بھی چل رہا تھا۔ طویل و عریض ہال نما کمرہ تھا۔ دائیں طرف پوری دیوار لکڑی کی الماری سے پر تھی۔ درمیان میں جہازی سائز اونچے کٹہرے والا بیڈ تھا۔ بائیں جانب پرپل مخملی صوفہ سیٹ تھا اور فرش پر ایک چھوٹا ایرانی قالین بھی سجاوٹ کا حصہ تھا۔ تشریف رکھیے۔ بھورے بالوں والے نے بیڈ کی سمت اشارہ کیا۔ اندر دل اس طرح پھڑکا جیسے پنجرے میں پرندہ۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور 1 سیٹ صوفے پر بیٹھ گئی، اس طرح جیسے اس نے خود کو محفوظ کیا تھا۔ اس کے بازوؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میرے ہاتھ کھول دو فار گاڈ سیک، یا پھر کاٹ ڈالو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ حسین چہرے پر بے بسی اور تکلیف کے تاثر نے نئے رنگ بکھیر دیے تھے۔ بھورے بالوں والوں نے چمپانزی کی سمت دیکھا، پھر سگنل کلیئر پا کر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ کئی گھنٹے بندھے رہنے کی وجہ سے کلائیوں پر سرخ گہرے نشان پڑ گئے تھے جن میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ اب تک خود کو بے خوف ظاہر کرنے کی کوشش میں خاصی کامیاب رہی تھی، مگر اب ایک ٹھکانے پر آ کر اس پر نئے سرے سے خوف کی چادر تن چکی تھی۔ وہ ہر آن خود پر موت مسلط دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ دونوں تھے وہ پھر بھی خود کو مضبوط محسوس کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بھورے بالوں والا باہر گیا اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ مارے دہشت کے اس سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ مم، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی آواز کی لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ چمپینزی اٹھا اور کونے میں رکھے 1 ڈور فریج سے بوتل نکال لایا اور ایک گلاس میں پانی اڈیل کر اس کے قریب چلا آیا۔ نوش فرمائیے۔ اس کے لہجے کی آوارگی پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ تو بتا دو۔ اس نے فوری طور پر آنسوؤں کو ڈھال بنایا۔ ڈرو نہیں شہزادی، ہم تمہیں بڑے نازوں سے رکھیں گے۔ کتنے دن؟ یہ تمہارے باپ کی عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے باپ کی؟ اس نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ جی آپ کے والد محترم، جناب قبلہ خان علی شیر خان صاحب۔ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ علی شیر خان میرے والد نہیں ہیں، پھپھا جان ہیں میرے۔ اس نے پہلی فرصت میں تصحیح کی۔ شاید وہ اپنی غلطی کو فوراً محسوس کر کے اس کی جان چھوڑ دیں۔ اتنی بزدلی بھی اچھی نہیں، باپ نہیں بدلتے۔ وہ مسکرایا۔ یو بلڈی مین، وہ مارے تیش کے بے قابو ہو گئی۔ میرے باپ کا نام سردار مصطفیٰ ہے، علی شیر نہیں۔ وہ چیخ کر بولی۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے میڈم، آپ کو ایسا کا ایسا واپس کر دیں گے۔ حالانکہ خیر، اس کے چیخنے کی آواز غالباً بھورے بالوں والوں نے سن لی تھی۔ وہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چمپینزی گہری نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا۔ چاند، چاند مصطفیٰ۔ وہ خوف سے نظریں جھکا کر بمشکل بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ غلط فہمی میں ماری گئی ہے
اور انہیں یقین دلانا نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ کیا تم نعیمہ علی شیر نہیں ہو؟ علی شیر کی سب سے چھوٹی بیٹی چمپینزی بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بھائی خوب انصاف ہوا ہے، ایک چاند زمین پر ایک آسمان پر، بھورے بالوں والا ہنسا۔ چیمپئن مذاق چھوڑو، ادھر دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہتی ہے اس کے باپ کا نام سردار مصطفیٰ ہے، علی شیر نہیں۔ بھورے بالوں والا چونکا، علی شیر سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بھی ساری شوخی ہوا ہو گئی۔ کہتی ہے اس کا پھوپھا ہے، پھر تو ڈبل ملیں گے۔ یار کوئن ہمارے نیٹ میں خود آ گئی ہے، فکر کی کیا بات، مگر باس کو انفارم کرنا تو بے حد ضروری ہو گیا ہے، وہ گرم ہوگا۔ چیمپئن نے اسے ہوشیار کیا، نہیں مال تو ادھر ہی کا ہے، ہم نے تو علی شیر کے گھر سے اٹھایا۔ یار حلیہ تو یہی بتایا تھا، پھر تم فوراً باس کو خبر دو اور بتا دو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ پہنچا دی ہے۔ ادھر خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ہے ابھی تک۔ علی شیر کی مہمان ہے یہ، 20 لاکھ بھی دے گا۔ چمپینزی گہری سوچ سے باہر آ کر لاپرواہی سے گویا ہوا۔ وہ درد کرتے بازو دبانے لگی، دل بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر وہ خود کو نڈر ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ یار چیمپئن، علی شیر نے جس زمین کا مقدمہ جیتا ہے اس کی قیمت اندازاً کتنی ہوگی؟ 25-30 لاکھ کی تو ہوگی، باس کہہ رہا تھا۔ تو یار ڈیمانڈ 25 لاکھ ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہو گیا ہے باس کو؟ اوہ وہ اب کچھ سمجھ رہی تھی۔ اف کس ناگہانی میں پھنسی تھی۔ اس میں اور نعیمہ عرف نمو میں بے حد مشابہت تھی، تھوڑا سا فرق تھا تو قد میں تھا۔ نعیمہ اس سے تھوڑی لمبی تھی۔ اس کا خوف قدرے کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے سوائے جگت بازی کے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی تھی جو اس کو دہشت سے مر جانے پر آمادہ کرتی۔ چمپینزی باہر چلا گیا تھا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اے زمین کے بدنصیب چاند، تمہارے پھوپھا کو تم سے ذرا محبت نہیں، وہ تو پوری بات سننے پر ہی تیار نہیں۔ باس کیا بولتا ہے؟ چپ بیٹھو، یہ بولتا ہے۔ چمپینزی مسکرایا، خوبصورت چہرے کی انتہائی مکروہ مسکراہٹ۔ یار مہمان کو کھانا تو کھلاؤ۔ چیمپئن نے اس کی جانب اشارہ کیا، لے آؤ۔ میں نہیں کھاؤں گی کھانا وانا، اس کی آواز بھرا گئی۔ ڈرو نہیں، آرام سے رہو، اپنا تو یہ دھندا ہے یار، تم سے بھی زیادہ حسین حسین چاند یہاں اترتے رہتے ہیں، کوئی 10 لاکھ کا چاند، کوئی 20 لاکھ کا، کوئی 25 لاکھ کا، کوئی 30 لاکھ کا، بعض دفعہ مننے مننے ستارے بھی اترتے ہیں یہاں، وہ تو چاند سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتے ہیں۔ 50-50 لاکھ کے۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر گویا چاند کو حیران کرنے کی کوشش کی۔ آپ جیسے مہربان ہمیں لاکھوں سے نوازتے ہیں، چاندوں کی کوئی کمی نہیں، آپ تو ہماری مہمان ہیں جی۔ کتنی دیر کی، یہ آپ کے پھوپھا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے آج تک اتنا فیاض پھوپھا دیکھا تو نہیں ہے، مگر بات تو اب پھوپھا ہی کی عزت کی ہے، اگر انہوں نے نہیں دیے تو پھر۔ اس میں ایک دم تیزی پیدا ہوئی، پھر اس کی آنکھوں کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ 10 لاکھ نہیں تو آپ ہی صحیح، وہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے تو کیا ہوا، ہم انہیں دے دیں گے۔ پچھتاوا عمر بھر کا، بڑے عزت دار لوگ ہیں جی آپ۔ کیوں چیمپئن؟ اس کا دل کام کر رہ گیا۔ چمپینزی باہر چلا گیا، چیمپئن سامنے بیٹھ کر گھورنے لگا، اس کی بھوری آنکھیں تیر بن کر اس کے وجود میں اتر رہی تھیں۔ اس نے اب تک بے حد ٹھنڈے ذہن سے کام کیا تھا، وہ ان کا منہ بھی نوچ سکتی تھی، تمانچہ بھی مار سکتی تھی، مگر اس نے یہ سب نہیں کیا۔ انہوں نے اب تک واقعتاً اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جو وہ کرنے کا موقع حاصل کر چکے تھے، اور اختیار و کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کوئی حماقت کر کے انہیں مشتعل ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس بھورے بلے کی بے باک نگاہوں کے جواب میں انجان سی بیٹھی رہی، گو کہ اندر کی حالت بے حد نازک تھی۔ تھوڑی دیر اسی سہمی ہوئی کیفیت میں بیٹھنا پڑا، پھر چمپینزی واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا باس، کیا کہہ رہا ہے سپر باس؟ چیمپئن کے لہجے میں بچکانہ سی لاپرواہی تھی۔ کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر، مال تو بہرحال ملے گا، کیس تو اسی گھر کا ہے۔ آئیے میڈم، آپ کے پھوپھا جان سے آپ کی بات کرائیں، انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہماری معزز مہمان بن چکی ہیں۔ وہ بے قرار انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چیمپئن آگے بڑھا، مت چھوؤ مجھے، چل سکتی ہوں میں، وہ پھنکاری تھی۔ چمپینزی آگے بڑھ چکا تھا، ایک دم پلٹا۔ کیا ہوا؟ کہہ رہی ہیں ٹچ می ناٹ۔ چیمپئن اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا، او اچھا پودا ہوتا ہے یہ، گڈ لکنگ، ہا 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 ہا۔ دونوں کا مشترکہ کہکہ اس کے اعصاب پر پتھر بن کر لگا تھا۔ وہ اسے تنگ سے پیسج میں لے آئے۔ چمپینزی نے ریسیور کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے اس طرح ریسیور جھپٹا جیسے بھوکا روٹی کی طرف بھاگتا ہے۔ ہیلو پھوپھا جان، آواز سنتے ہی ساری احتیاط دھری کی دھری رہ گئی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے اسے دلاسا دیا جا رہا تھا، مگر اس کو آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ چمپینزی نے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جی سرکار، پھر کیا خیال ہے؟ جناب عالی خان کے ہاں تو مہمان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ سرکار سوچئے، آپ کا مہمان ہمارے قبضے میں۔ ٹھیک ہے، او ہو ٹیک ایزی گرینڈ مین۔ اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا تھا۔
اسے دوسرا دن تھا مسلسل جاگتے ہوئے اور کچھ کھائے ہوئے، بمشکل 2 نوالے زبردستی اس نے کھائے تھے، وہ بھی ان کی متعدد دھمکیوں کے جواب میں۔ چہرے پر لہجہ بلہجہ مردنی چھاتی جا رہی تھی۔ وہی لیمپ والا اجڑ سا آدمی رات کو اس کے سر پر پہرا دیتا تھا، دن بھر وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے اور جگت بازی کرتے رہتے تھے۔ ہر کام کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، جب آپ کے گھر والے ہمیں مایوس کر دیں گے تو ہم آپ سے اپنا پورا حق وصول کریں گے، آپ ڈریے نہیں، فی الحال آپ ہماری امانت ہیں۔ ویسے بھی آپ اچھی خاصی سمجھدار ثابت ہوئی ہیں، امید ہے آپ کا سارا خاندان ہی عقل مند ہوگا۔ وہ بڑے اسٹائل سے پائپ پیتے تھے، بے حد شاہانہ کروفر کا مظاہرہ کرتے تھے، کہیں وال کلاک لگا ہوا تھا، اس نے 12 کے گھنٹے خود گنے تھے۔ لیمپ والا وحشی بہت مستعدی سے بیٹھتا تھا، کمر سے بندھی بیلٹ سے ہولسٹر جھولتا تھا جس میں سے سیاہ رنگ کا خوفناک سا ریوالور جھانکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے فل بوٹ سے خنجر بھی بندھا ہوا تھا جو وہ پہلے ہی دن دیکھ چکی تھی یا وہ جان بوجھ کر اسے دکھا چکا تھا۔ اس پر مستعد 2 نالی رائفل اس کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، جب تک وہ ٹہلتی رہتی وہ ایک دم پریڈ کے سپاہی کی طرح اٹینشن رہتا، البتہ جب وہ بستر پر ہوتی تب وہ بھی رائفل زمین پر ٹکا کر اور دونوں ہاتھوں سے تھام کر سر جھکا کر بیٹھ جاتا۔ وہ مسلسل ٹہل رہی تھی، دل بھر بھر آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب اس پر فاتحہ پڑھ کر بھول چکے ہوں، اس کا کوئی نہ رہا ہو۔ ماں نے اس نے بوٹوں کی آواز سنی، ایسے جیسے کسی نے اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر دوڑ لگائی ہو۔ لیمپ والا ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا تھا، اس کا ہاتھ ہولسٹر پر تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے رائفل تھامی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی منتشر توجہ کا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فائدہ اٹھایا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی آیا تھا، حالانکہ بظاہر اس حرکت کا اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اندر یا باہر بہرحال انہی کی قید میں تھی۔ باہر بھاگنے والوں کے قدموں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، مان یکے بعد دیگرے 2-3 گولیاں دروازہ چیرتی ہوئی اندر آئیں، وہ کامتی ہوئی دروازے کے ساتھ والی دیوار سے جا لگی، جو آیتیں زبانی یاد تھیں پڑھنے لگی۔ کتنی دیر تک بھاگنے دوڑنے کی اور گولیوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر یکدم سکوت چھا گیا۔ دروازہ کھولو، کون ہے اندر؟ ایک بڑی دبنگ سی آواز سنائی دی۔ توڑ دیں سر، توڑ دو، اور اس حکم کے ساتھ وہ تیورا کر فرش پر آ رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو سامنے اماں جان کا شفیق چہرہ دکھائی دیا، اس نے ایک دلدوز چیخ ماری تھی اور اماں جان کے گلے سے لگ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اماں جان کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی، وہ بھی بری طرح رو رہی تھیں۔ اس نے چاروں سمت نگاہ دوڑائی، ہر طرف اپنے ہی اپنے تھے اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مان پولیس آفیسر کو دیکھا جو ان سب کو ہٹاتا اس کی جانب آ رہا تھا، اس نے اس سے بہت سے سوالات کیے جن میں سے اس نے بمشکل 2-3 کے جواب دیے۔ آفیسر نے جیب سے ایک تصویر نکالی، کیا اسے پہچانتی ہیں؟ اغوا کرنے والوں میں شامل تھا، اگر شامل تھا تو اس کے ساتھی اسے کیا کہتے تھے؟ وہ مشینی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سامنے چمپینزی کی تصویر تھی، اس پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ اس کا ساتھی اسے چمپینزی اور کبھی باس کہتا تھا، اس نے کانپتے ہوئے بتایا۔ آئی سی۔ آفیسر اپنی کیپ چھوتے ہوئے سیدھا ہو گیا، تھینکس، ممکن ہے آئندہ بھی آپ کو زحمت ہو، مگر قانون سے تعاون کرنا مہذب شہری کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ وہ بابا جان سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرایا۔ آپ اطمینان رکھیے آفیسر۔ بابا جان شکستہ سے انداز میں ہم کلام ہوئے۔ وہ آنکھیں کھولے ایک ٹک آفیسر اور اس کے ساتھیوں کو جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پھوپھی نعیمہ، پھوپھا جان مودی، ذکی سب اس کے اطراف کھڑے ہوئے تھے اور اس کی سمت عجیب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا۔ ایک ٹک گھورے جا رہا تھا۔ چند ساکت گھڑیوں کے بعد بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ اور اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، وہ تاریک کھنڈر، گھنٹوں کا رکا سفر، وہ معاشرے کے مجرموں کی اخلاق باختہ اور غیر سنسس شدہ گفتگو، وہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ چوکس اور چوکنی رہ کر جاگنا، وہ ہر آن ایک خوفناک عذاب کو اپنے سر پر مسلط دیکھنا، وہ ہر لمحہ کچھ ہو جانے کا دھڑکا۔ اوہ، اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ ہاسپٹل میں اس کا چوتھا دن تھا، وقفے وقفے سے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، جتنا عرصہ ہوش میں ہوتی بے یقینی کی کیفیت میں دکھائی دیتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی، یہاں تک کہ دماغ چکرانے لگتا اور پھر بے خبری کی حالت طاری ہو جاتی۔ آج بابا جان کے سمجھانے اور بہلانے کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھی، ان کی باتیں غور سے سنی، وہ کتنی محبت سے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جائے، مگر ہاسپٹل سے باہر آ کر اسے پتہ چلا کہ اگر وہ بھولنا بھی چاہے گی تو دنیا اسے بھلانے نہیں دے گی۔ اسے باہر آ کر ہر شخص متجسس دکھائی دیا، ہر کوئی اس سے اس کی آپ بیتی سننے کا خواہشمند نظر آ رہا تھا، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق سوال اپنی آنکھوں میں لیے پھرتا تھا۔ اس کی زندگی اپنی دوشیزگی اور معصومیت کی مہک کے ہمراہ گزرے ہوئے کل کی طرح ہی تھی۔
وہ کسی فریق ثانی کی قربت میں انکشاف اور شعور کی کسی نئی منزل سے نہیں گزری تھی، اسی لیے وہ بہت سی نظروں کے سوالات سمجھنے تک سے قاصر تھی۔ اسے یہ دیکھ دیکھ کر کڑھن ہوتی تھی کہ سارے گھر کو چپ سی لگ گئی تھی۔ پھوپھی اور نعیمہ ہنوز گھر میں تھیں۔ نعیمہ ہی نے اسے بات کے تمام حالات بتائے تھے کہ اسے اغوا کرنے والوں کا تعلق اغوا برائے تاوان کے بہت بڑے گروہ سے تھا، مگر اسے بامعنی دیگر نعیمہ کو اس گروہ نے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر اس گروہ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، جس کو تاوان کی بھی رقم ملنا تھی اور معاوضہ بھی۔ انتقامی مرحلہ اس کے پھوپھا جان علی شیر خان کی جیت سے شروع ہوتا تھا۔ 22 سال قبل ان کی زمین پر جو کئی ایکڑ کے لگ بھگ تھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ غاصب وڈیرا اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر مقدمہ الجھاتا رہا، پیچیدگی پھیلاتا رہا۔ 1.5 سال قبل وہ قتل ہو گیا۔ قتل عمد تھا، قاتل گرفتار کر لیا گیا تھا، وگرنہ عین ممکن تھا کہ علی شیر کو اس نئے عذاب میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی۔ اس کا اکلوتا بیٹا UK میں ہوتا تھا۔ باپ کے مرنے کے خاصے عرصے بعد وہ آیا تھا۔ علی شیر نے مقدمے کی فائلیں نئے سرے سے کھلوا دی تھیں۔ بہت سی نزاکتوں سے نابلد ہونے کے سبب وہ اپنے موقف کی مضبوطی ثابت نہ کر سکا۔ علی شیر کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ نیا وڈیرا خوش آمدیوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ نمک مرچ لگا کر اس کے جذبات ابھارنے کے لیے داستانیں سنائی گئیں، انتقامی جذبہ بیدار کیا گیا اور نتیجے کے طور پر ایک بے گناہ لڑکی پر زندگی بھاری کر دی گئی۔ اس گروہ کے گرد قانون کا دائرہ روز بروز تنگ کیا جا رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے بچے، بزنس مین، کتنی لڑکیاں جن کی اخبار میں تشہیر ہر ممکن طریقے سے روکی جاتی، اس گروہ کی بھین چڑھ چکی تھیں، جن سے یہ گروہ کروڑوں روپے ہتھیا چکا تھا۔ اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر ڈیفنس کی ایک کوٹھی تھی جو خفیہ آلات سے لیس تھی۔ پولیس نے مہینوں کی ارک ریزی کے بعد کامیاب چھاپا مارا تھا۔ کئی مجرم موقع پر ہی گرفتار ہوئے۔ ایک مارا گیا جس کی تصویر آفیسر نے چاند کو دکھائی تھی۔ پولیس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، مگر ان کے حصے میں تو صرف ملال آیا تھا کہ کاش یہ چھاپا پہلے مارا جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا جو ہو چکا۔ اس کی حالت سنبھلتے ہی اس کی پھوپھی واپس ہو گئی تھیں۔ البتہ نعیمہ، جس کی شادی اس ہولناک واقعے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، اس کے پاس ہی تھی، جو اس کو بہلانے میں مصروف رہتی تھی، مگر وہ اسے کیسے اور کب تک بہلاتی؟ ساری دنیا آنکھیں پھیر رہی تھی۔ کل تک یہی دنیا رنگین اور محبت آمیز تھی، ہر سمت محبت کا بحر بے کراں بہتا دکھائی دیتا تھا۔ اب نہ جانے کس کس کونے سے نقاد اور مخالف نکل آئے تھے، ہر نظر نامہربان اور ہر دل دلی کی طرح دور ہو رہا تھا۔ اور اس زلزلے کا طاقتور ترین جھٹکا اس وقت محسوس ہوا جب اس کی حقیقی خالہ ببانگ دہل یہ کہہ کر منگنی توڑ گئیں کہ تبریز کو منظور نہیں۔ اسے یقین نہیں آیا، وہی تبریز جو اس کے سوا کسی کا تصور تک نہ کرتا تھا۔ حد یہ ہوئی کہ کمال اسی لڑکی سے منگنی پر تیار ہو گیا جس کے لیے وہ کئی بار انکار کر چکا تھا اور لگتا تھا کہ ساری عمر شادی ہی نہیں کرے گا۔ بحران کے ان لمحات میں اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ وہ تو واقعی بہت ہمت والی ہے، کبھی وہ ایسے وقت کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی اور اب یہ وقت جھیل رہی تھی، وگرنہ جو کچھ ہوا اس حساب سے تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ شاید اس گھر میں گھر کے افراد کے ہمدردانہ طرز عمل کا ہی دخل ہو جو ہر دم اس کی دلجوئی میں لگے رہتے تھے۔ 15 دن کی اذیت ناک گھڑیوں سے دن رات الجھنے کے بعد بہت سی ہمت مجتمع کر کے وہ دفتر پہنچی تھی۔ سارا دفتر اس کی بیماری اور زرد روئی پر متاثر دکھائی دیا۔ اس کی دوست اور کلیگ امینہ نے بری خبروں کے زمانے میں ایک اور بری خبر کا اضافہ کیا کہ جمشید صاحب کی اہلیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اتنا بڑا دکھ اس کی زندگی میں در آیا تھا کہ لوگوں کے دکھ اور مسائل اس کے لیے ایک دم غیر اہم ہو گئے تھے۔ دوسرے حالات میں یہ سنتی تو شاید اسے بے حد رنج ہوتا۔ کیا بات مس، آپ نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے؟ کیسا پروگرام سر؟ وہ چونک پڑی۔ آپ اگست میں ریزائن کر رہی تھی، ہم تو اخبار میں ایڈ دینے کے بعد 2 انٹرویوز بھی کر چکے ہیں۔ جمشید صاحب نے کاغذوں میں الجھے ہوئے سخت مصروف انداز میں اسے بتایا۔ جی سر، میں اپنا ارادہ بدل چکی ہوں۔ وہ بدستور اپنے کام میں الجھے ہوئے تھے۔ اچھی بات، بھائی آپ سے نبھاؤ ہو چلا ہے، کام بخوبی چل رہا ہے، نہیں آئیں گی ان سے نئے سرے سے حساب کتاب سیٹ کرنا ہوگا۔ خاصا وقت ضائع ہوتا ہے ان چکروں میں۔ وہ اپنے مخصوص منہمک انداز میں اس سے ہم کلام تھے۔ یس سر، پہلے ملازمت میرا شوق تھی، اب مجبوری ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اور ہاں بھائی، آپ خاصی بیمار رہیں، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ جیسے اخلاقیات نبھانے کی خاطر رسمی سے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں سر، ویسے کیا ٹربل تھی آپ کو؟ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ ناقابل بیان ہے سر، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اس کی آواز بھرا گئی۔ جمشید صاحب نے چونک کر اس کی سمت دیکھا، ایک ثانیے کو ساکت سے رہ گئے۔
یہ چاند مصطفیٰ ہے۔ اس درجہ گہنائی ہوئی لاپرواہی سے بنائے گئے سادہ انداز کے بال، عام سا لباس، دوپٹے کی میچنگ بھی ضروری نہیں سمجھی گئی تھی۔ بلو سوٹ پر ملگجہ سا سفید دوپٹہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے خشک ہونٹ۔ لگتا ہے آپ سخت بیمار رہی ہیں۔ جی سر، وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے مستقل نوعیت کی بیماری لاحق ہے، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ آنکھوں سے چند قطرے بلا ارادہ ٹپک گئے۔ مس مصطفیٰ پلیز تشریف رکھیے۔ جمشید صاحب بے حد سنجیدہ ہو گئے۔ خدا نہ خواستہ اس بیماری کا کوئی نام تو ہوگا۔ آنسوؤں کی طغیانی اندر طوفان اٹھائے ہوئے تھی۔ ایک لفظ بولنا دشوار تھا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں مس۔ جمشید صاحب نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے بہت ضبط کیا۔ آخر وہ صبح سے دفتر میں اپنی حالت زار کی وضاحتیں کر رہی تھی۔ زچ ہو گئی اور ٹیبل پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جمشید صاحب بیچارے گڑبڑا کر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ بی بی وہ مس مصطفیٰ، بات یہ ہے کہ پلیز۔ واقعی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ شاید انہیں کچھ نہیں سوجا ہوگا، تبھی انہوں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی تھی اور وہ ایک دم الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، وہ شرمندہ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بی بی کیا کوئی سیریس قسم کی ٹربل ہے؟ جمشید صاحب در حقیقت پریشان ہو چکے تھے۔ اس کے رو پڑنے کا بڑا فطری سا رد عمل تھا۔ جی سر، وہ اسی طرح کھڑے کھڑے گویا ہوئی۔ بہت سیریس ٹربل ہے۔ ذلت، رسوائی، خواری، ملامت، بہت سے نام ہیں اس بیماری کے۔ جمشید صاحب ساکت کھڑے رہ گئے۔ لیے دیے سے رہنے والے صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا نہایت ہمدردانہ انداز میں، اور انٹرکام پر تاکید کی کہ وہ مصروف ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اتنی گنجائش؟ شاید اس لیے کہ وہ ذہین اور محنتی کارکن تھی، شاید اس لیے کہ وہ بے حد رکھ رکھاؤ والی تھی، یا شاید اس لیے کہ ان کی شریک حیات مرحومہ نے بہت اچھے انداز میں اس کا ذکر کئی بار کیا تھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں مس مصطفیٰ۔ عین ممکن ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ وہ اپنی فطری سادگی کے ساتھ اس سے مخاطب تھے۔ کوئی فائدہ نہیں سر، وہ آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی نقصان اور فائدے پیشن گوئی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ ہماری اچھی کارکن ہیں، آپ کے کام آ کر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ یقین کیجئے میں آپ کی پریشانی پر در حقیقت پریشان ہو رہا ہوں۔ تب اس نے اپنی ناگہانی جستہ جستہ بتا ڈالی۔ سر آپ ہی بتائیے، جس کا کوئی فیوچر نہ ہو وہ زندگی کا کیا بہانہ ڈھونڈے؟ اس نے ٹیشو سے ناک رگڑی۔ یہ تو سخت نا امیدی ہے مس، انہوں نے دلاسا دیا۔ سر ہم خاندانی لوگ، اب تو پیچھے کنواں آگے کھائی ہے سر۔ وہ فائل اور دیگر کاغذات سمیٹ کر اس کی سمت دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیلو، جی میں چاند کی دادی ہی بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جمشید بات کر رہا ہوں، جے اینڈ جے انٹرپرائزز کا جی ایم۔ مس چاند مصطفیٰ، میں سمجھ گئی۔ اماں جان نے بات کاٹ دی۔ آپ کا گھرانہ جس ثانیے سے گزرا مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ اللہ کی مرضی، قسمت کا لکھا تھا جمشید صاحب، وہ سر داغ کے ساتھ بولی۔ در حقیقت یہ واقعہ بہت بڑا ہے، شاید کسی گھرانے کی جواں مرگ سے بھی زیادہ اہم۔ اس قسم کے سانحات کے بعد لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ مس مصطفیٰ خودکشی نہ کر لیں، خدا نہ خواستہ۔ یہ میں ان کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ ان کا خصوصی دھیان رکھیے، اگرچہ یہ بہت احمقانہ سی تاکید ہے۔ ظاہر ہے آپ سے زیادہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اماں جان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے کس خطا کی لپیٹ میں آئے ہیں ہم، معاشرے کے یہ ناصور۔ کاش ان کو احساس ہو سکے کہ اپنی عارضی تسکین کے لیے وہ کتنے زندہ اور کارآمد انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ جی آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے آپ پہلی فرصت میں ان کے لیے کوئی پرخلوص ساتھی تلاش کیجئے۔ ان کی پارسائی کا یقین ان کو واپس مل جائے تو یہ بہت جلد نارمل ہو جائیں گی۔ اماں جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ میں اس کے لیے آنے والے رشتوں سے عاجز تھی۔ ہر دوسرا شخص اسی نیت سے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور آج جمشید صاحب نے ان کو تسلی دلاسا دے کر فون رکھ دیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معزز انسان نے اسے اپنایا ہے۔ اس کی نخوت کا شیشہ چھناک سے ٹوٹا تھا، سارے حسین خوبصورت گورے پھورے معیار چکنا چور ہوئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شیطان ناچ رہے تھے جن پر باطنی خباثت کا اجارہ تھا، اور یہ شخص جسے بلیک باس کا خطاب دے کر اس نے نہ جانے کتنوں کے سامنے ٹھٹا کیا تھا، دنیا کے سنہرے انسانوں میں سے ایک ثابت ہوا تھا۔ کبھی علقمہ جیسی مایوس عورت کے لیے سرخوشی اور امید کی روشنی، کبھی چاند مصطفیٰ جیسی رائندہ لڑکی کو اپنے نام و مقام میں حصہ دینے والا۔ کیا جب تک ہمیں زہریلے تجربات نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں ٹھکرایا نہیں جائے گا، جب تک ہم دھتکارے نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے مفادات کو زک نہیں پہنچے گی، جب تک ہمیں حاصل نعمت نہیں چھنے گی، ہم ظاہر پرستی میں مبتلا رہیں گے، ہم اندر کے عظیم انسان کو اپنی ظاہر پرستی کی بھینٹ چڑھاتے رہیں گے، کب تک کردار کا حسن ہماری کور چشمی کی نظر ہوتا رہے گا؟
کب تک ہم اندھے کانے فکٹے ننگے بھوکے کمزاد بدذات کلو کلو کہہ کر انسان کی تحقیر کرتے رہیں گے؟ ایک انسان کی کوئی خوبی دوسرے انسان کی شامت کیوں لے آتی ہے؟ ایک کی برتری دوسرے کی جان کا عذاب کیوں بن جاتی ہے؟ نعمت ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ شکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ رخصتی 9 بجے شب سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ایک کار میں صرف وہ دونوں تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے شائستگی سے حال پوچھ رہے تھے۔ ایک ماورائی رنگ کی کمی تھی مجھ میں، وہ آپ سے ملا ہے، وہ سنہرا سا رنگ جس سے آپ کا خمیر گھوندا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نظریں جھکا کر بلیک باس کی استہزئیہ بزگر سے پیشمان مسکراہٹ ہونٹوں پر روک کر اس نے بمشکل کہا، ٹھیک ہوں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔